शैतान तुम्हें तंदस्ती का खौफ दिलाता और बेहयाई के काम करने को कहता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है, और अल्लाह वुसअत वाला है, सब कुछ जानने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन आमीन आमीन। वल्लदीना, और जो लोग यरमूना तोहमत लगाएं, वल्लदीना, और जो लोग यरमूना तोहमत लगाएं, झूठा इल्जाम लगाएं, अज़वाजहुम, अपनी बीवियों पर। अब किन की बात की जा रही है? वो औरतें जो आपके निकाह में आ चुकी हैं। पहले प्रीवियस आयात में क्या डिस्कस किया गया था कि अगर कोई पाकबाज मोमन औरतों पर तोहमत लगाता है तो उसकी सजा क्या है? 80 कोड़े उसकी सजा बताई गई थी। अब बात की जा रही है कि जो मर्द अपनी बीवियों पर इल्जाम लगाते हैं या तोहमत लगाते हैं, जिना की तोहमत लगाते हैं, वलम यकुल्लहुम, और ना हो इनके पास, शुहदा, कोई गवाह, इल्ला सिवाय अनफुसहुम, उनके जाने, फशहादतु, पस गवाही, अहदिहिम, इनमें से एक, अरबाउ, 4 शहादात, इन गवाहियां हैं, बिल्लाह, अल्लाह की कसम, इन्नहु, बेशक वो इन्नहु लमिनस सादिकीन, बेशक वो सच बोलने वाले हैं। और जो लोग अपनी बीवियों को जिना की तोहमत लगाएं और इनके पास सिवाय अपने दावे के और कोई गवाह ना हो, तो उनकी शहादत क्या है? उनकी गवाही यही है कि वो 4 बार अल्लाह की कसम खाकर ये कह दें कि बेशक मैं सच्चा हूँ, इन्नहु लमिनस सादिकीन, कि बेशक मैं सच्चा हूँ। वल खामिसतु अन्ना लअनतुल्लाहि अलैहि, और 5वीं बार ये कह दे कि मुझ पर अल्लाह की लानत हो अगर मैं झूठा हूँ। इन कान मिनल कादिबीन, अगर मैं झूठा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ अपनी बीवी के मामले में, तो अल्लाह की मुझ पर लानत हो। और फिर जब अल्लाह की लानत होगी तो वो दुनिया और आखिरत दोनों जगहों पे कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि वो जलील और नामुराद होगा अगर उसने झूठी तोहमत लगाई होगी। वयदरउ अन्हुल अज़ाब अन तशहद अर्बअ शहादातिन बिल्लाह इन्नहु लमिनल कादिबीन। और इसके बाद इस औरत से सजा इसी तरह से खत्म हो सकती है कि वो 4 बार कसम खाकर कह दे कि बेशक ये मर्द झूठा है। वल खामिसतु, और 5वीं बार कहे, अन्ना गज़ब अल्लाही, कि अल्लाह का मुझ पर गज़ब हो, अलैहा, इन पर, इन कान मिनस सादिकीन, अगर ये सच्चा हो। वलौला फज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम। और ए मर्दों और औरतों, अगर ये बात ना होती तो अल्लाह का फजल कभी भी आप पर ना होता। अल्लाह ताला का फजल कभी भी आप पर ना होता। व अन्नल्लाह तव्वाबुन हकीम, और ये कि अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और हिकमत वाला है। अब पहले हम गुज़श्ता आयात को डिस्कस कर लेते हैं। गुज़श्ता आयात में पहला हुक्म हद्द ज़िना यानी गैर शादीशुदा मर्द और औरत के मुतालिक डिस्कस किया था हमने, जो कि सूरह नूर में वाक़या है। और इसके बाद सेकंड हुक्म ज़ानिया और मुशरिका से निकाह हराम होने के मुतालिक बयान हुआ था। तीसरा हुक्म किसी पाक दामन औरत पर ज़िना की तोहमत लगाने और फिर 4 गवाह ना लाने पर तोहमत लगाने वाले को 80 कोड़ों की सज़ा का हुक्म बयान हुआ था। अब ये चौथा हुक्म अपनी बीवी की बाबत ज़िना की तोहमत लगाने का बयान किया जा रहा है। और इसी तरह से गुज़िश्ता बयान किए हुए तीसरे हुक्म के मुताबिक तो आम कायदा और कानून यही था कि कोई मर्द अगर किसी औरत पर ज़िना की तोहमत लगाए, फिर 4 गवाह ना ला सके, तो इस तोहमत लगाने वाले को 80 कोड़ों की सज़ा दी जाएगी। मगर आदतन गैर औरत पर तोहमत लगाना और अदावत या रुसवाई के लिए एक मामूली सी बात है, लेकिन अपनी बीवी पर तोहमत लगाने में शोहर की अपनी भी बेइज्जती होती है। इसलिए बगैर सबब के या बगैर ऑथेंटिक पॉइंट के वो कभी भी अपनी बीवी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। और ऐसे मौके पर कहा गया है कि 4 गवाहों का लेके आना भी मुश्किल है। इसलिए इस बारे में अल्लाह ताला ने दोनों मियाँ बीवी की रायत रखकर एक हुक्म, जो कि थोड़ा सेपरेट है, जुदागाना है, वो दिया है, जिसको शरीयत की इस्तिलाह में लाआन कहा जाता है। और इन आयात में बयान किया गया है और बताया गया है कि जो शौहर अपनी बीवी पर ज़िना की तोहमत लगाए, अव्वलन इससे 4 गवाह आपने तलब करने हैं। 4 गवाह इससे तलब करेगा हाकिम। अगर शौहर 4 मोतबर गवाह पेश कर दे तो औरत पर
حد زنا یعنی سنساری جاری کر دی جائے گی۔ اگر وہ گواہ نہ لا سکے تو شوہر کو کہا جائے گا کہ 4 مرتبہ قسم کھا کر بیان کرے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، یعنی جو تہمت اپنی بیوی پر لگائی ہے اس میں وہ جھوٹا نہیں ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ الفاظ کہے گا کہ اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو۔ اگر تہمت لگانے والا شوہر ان الفاظ کے کہنے سے انکار کر دے تو اس کو قید کیا جائے گا، اور حاکم اس کو مجبور کرے گا کہ یا تو اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کرے یا 5ویں مرتبہ وہی الفاظ کہے جو اوپر کہے گئے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہلوائے ہیں کہ آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں۔ اگر شوہر نے اپنے جھوٹے ہونے کا خود اقرار کر لیا تو پھر اس کو 80 کوڑوں کی سزا اسی ٹائم جاری کر دی جائے گی، 80 کوڑوں کی سزا اس کو دی جائے گی۔ اور اگر اس نے 5ویں مرتبہ کہہ کر اپنے الفاظ کو مکمل کر لیا تو پھر عورت سے کہا جائے گا کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر بیان کرے کہ یہ مرد تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اللہ کا غضب مجھ پر ہو اگر یہ مرد اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اگر عورت یہ الفاظ کہنے سے گریز کرے، ہچکچاہٹ محسوس کرے یا ہچکچائے یا وہ کہے کہ میں یہ الفاظ نہیں کہوں گی، تو کیا کیا جائے گا؟ تو حاکم اس کو کہے کہ آپ نے یہ کہنے ہیں۔ اگر وہ اسے گریز کرے تو اسے قید میں رکھا جائے گا، اور حاکم اس کو مجبور کرے گا کہ یا صاف طور پر مرد کے دعوے کی تصدیق کر دے، تب تو حد زنا یعنی سنساری اس پر جاری ہوگی، یا پھر اس سے کہا جائے گا کہ اگر وہ جھوٹ کہے گی یا اس نے 5ویں مرتبہ والے جو الفاظ ہیں وہ کہہ دیے، 4 مرتبہ یہ کہہ دیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہہ دیا کہ اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو، تو پھر اس کو چھوٹ دے دی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اور اس مرد کو اس عورت سے تعلقات جو تھے وہ بھی اس کے ختم ہو جائیں گے، جیسے کہ اگر تصدیق ہو جاتی ہے، مرد کے دعوے کی تصدیق کرتے تب تو حد زنا یعنی سنساری اس پر جاری ہوگی، یا پھر اگر وہ جو بھی اس نے الفاظ کے اس کی تکذیب کر دے، جھٹلا دے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور اگر عورت نے بھی مرد کی طرح الفاظ 5 مرتبہ کہہ دیے اور لعان یعنی اس قسم سے اس کو وہ فری ہو گئی، تو اس مرد کو اس عورت سے تعلقات جو شوہر اور بیوی کے تعلقات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ان دونوں کے۔ اور اب اگر مرد نے طلاق دے دی تو فبیہا، ورنہ حاکم یا قاضی ان میں تفریق کرا دے گا، ان کی علیحدگی کرا دے گا، یعنی زبان سے کہہ دے گا کہ میں نے ان میں تفریق کروا دی ہے یا علیحدگی کروا دی ہے، اور یہ طلاق بائن کے حکم میں ہوگی۔ یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ پوائنٹ ہے لیکن اس چیز کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ لعان کرانے اور قسمیہ بیان مرد عورت سے لینے سے پہلے سنت ہے کہ قسم کھانے والے کو نصیحت کی جائے کہ اس کو عذاب الہی سے ڈرایا جائے۔ لعان کے واقعات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے، اور آپ نے اسی قرآنی قانون کے مطابق فیصلہ فرمایا۔ اس قانون لعان کو بیان فرمانے کے بعد ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے جو اس نے یہ قانون مقرر فرما دیا، کیونکہ اگر یہ حکم لعان شروع نہ ہوتا تو عام قاعدہ کے مطابق یا تو شوہر پر 80 کوڑوں کی سزا جاری ہوتی اگر وہ 4 گواہ اپنے بیان کے برابر بیان کی تصدیق کے لیے پیش نہ کر سکتا، یا پھر ساری عمر خون کے گھونٹ پیتا رہتا، کیونکہ ممکن ہے کہ شوہر سچا ہو اور اس کی بیوی میں کوئی عیب ہو، اور دوسری طرف اگر محض خامد کی قسمیں کھانے پر زنا کا ثبوت ہو جایا کرتا تو عورت سخت مصیبت میں پھنس جاتی اگر وہ سچی ہوتی، حالانکہ ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ عورت سچی ہو۔ اسی طرح اگر عورت کو قسمیں کھانے پر یقیناً بری الزما سمجھ لیا جاتا تو مرد کے اوپر 80 کوڑوں کی سزا واجب ہو جاتی، اگرچہ مرد کے سچے ہونے کا احتمال موجود ہے۔ ایسی طور پر اسی کنڈیشن کے لیے، اسی صورت کے لیے لعان کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تاکہ دونوں مرد و عورت کی رعایت رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت اور حکمت کی وجہ سے ہی ہے کہ فریقین میں جو سچا ہو وہ سزا سے بچ جائے، اور جو جھوٹا ہو وہ دنیا میں بھی اس کو سزا دی جائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے والے، بے شک ان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تواب الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ کہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ یہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ نیکسٹ یہ کوئی بھی کذاب نہیں کرے گا یا جھوٹ نہیں بولے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ اب لعان کے متعلق کچھ ضروری مسائل ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، جب 2 میاں بیوی کے درمیان حاکم کے سامنے لعان ہو جائے تو عورت اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، لیکن عورت کو دوسرے شخص سے عدت کے بعد ہی وہ یعنی 3 حیض پورے ہونے کے بعد ہی نکاح کرنا جائز ہے، اس سے پہلے وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے؟ اور سیکنڈ مسئلہ کیا ہے، جب لعان ہو چکا اس کے بعد اگر تو وہ پریگنٹ ہے
تو جو وہ بچہ پیدا ہوگا وہ اس کے شوہر کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی نسبت اس کی ماں کی طرف کی جائے گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 معاملات میں بھی یہی فرمایا تھا۔ اور اسی طرح سے مسئلہ نمبر 3 یہ ہے، لعان کے بعد اگرچہ میاں بیوی میں جو جھوٹا ہے اس کا عذاب آخرت میں پہلے سے بڑھ گیا، مگر دنیا کی سزا اسے ساقط ہو گئی، اسی طرح دنیا میں اس عورت کو زانیہ اور بچے کو ولد الزنا کہنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور آخری آیت میں کیا کہا گیا؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی، تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ ایسے ایسے احکامات اس نے مقرر کر دیے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، حکمت والا ہے، تاکہ آپ بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ سکیں۔ تو یہاں پہ جو لعان کا ایک قانون رکھا گیا ہے، تو وہ بہت بہترین قانون رکھا گیا ہے تاکہ معاشرہ اس طرح کی برائیوں سے بچ سکے۔ تو آج کا جو آپ کا اسائنمنٹ کا کوشچن ہوگا، اس میں لعان کے متعلق بھی کوشچن آپ نے شیئر کرنا ہے، وائس نوٹ کے تھرو ریکارڈ کر کے آپ نے گروپ میں شیئر کر دینا ہے کہ لعان کیا ہے اور اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، اور مرد اور عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم بیان کیا ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک، جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے، منکم تم میں سے، لا تحسبوه شر لکم، وہ تمہارے میں سے ایک گروہ ہے، تم اس طوفان بندی کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو۔ لا تحسبوه شر لکم، تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے اچھا ہو۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے ان میں سے ہر شخص کو جتنا کسی نے کچھ کیا اس کا گناہ اسی کو ہوگا، جو جو برے کام کرے گا اس کا گناہ اسی کو ہوگا، دوسرے کو نہیں ہوگا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس کو اتنی سخت سزا دی جائے گی۔ یہاں سے اس طوفان کا ذکر ہے جو کہ واقع افق کے نام سے مشہور ہے، اور جو اس سورہ نور کے نزول کا اصل سبب تھا۔ تو اب ان میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے یہ طوفان بدتمیزی برپا کیا وہ تمہارے میں سے ایک گروپ ہے، اور آپ اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھیے بلکہ یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، اور جس کسی نے گناہ میں جتنا حصہ لیا وہ اتنی ہی سزا پالے گا۔ تو واقع افق کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، واقع افق کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو کہ اس صورت کا اصل نزول کا اصل سبب ہے، اور اس پر تمام مفسرین اور محدثین کا اتفاق ہے کہ جس طوفان کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق ہے، اور اشارہ اس الزام کی طرف ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کو افق کے لفظ سے موسوم کیا ہے۔ لفظ افق کے معنی ہے کسی بات کو الٹ دینا، بالافکی، افکی مینز کے کسی بات کو الٹ دینا، ختم کر دینا، بہتان باندھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہا گیا ہے افق کے معنی کسی بات کو الٹ دینا، حقیقت کے خلاف کچھ سے کچھ بنا دینا، جیسے بات کا بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے نا، یہ انہی معنوں میں لیا جاتا ہے، انہی میننگز میں لیا جاتا ہے کہ چھوٹی سی بات جو رائی ہے اس کا پہاڑ بنا دیا جائے، تو اس کو افق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے کہ حقیقت کے خلاف کچھ سے کچھ بنا دینا۔ مفہوم کے لحاظ سے یہ لفظ قطعی جھوٹ، افطرا، بہتان کے معنی میں بولا جاتا ہے، اور اس واقع افق کو تمام محدثین نے روایت کیا، اور اگلی قرآنی آیات میں بھی اس کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں انشاءاللہ۔ صحیح بخاری وغیرہ میں مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق جو کہ 6 ہجری میں ہوا، مدینہ منورہ واپس تشریف لا رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ہمراہ تھیں، اور آپ کی سواری کا اونٹ الگ تھا جس پر ہودج تھا، جس پہ تھوڑا پردہ تھا، اور ایک کہہ لیں کہ وہ بنی ہوئی تھی، ڈولی سی بنی ہوئی تھی، اور ہودج اس کو بولا کرتے تھے، وہ تھا۔ آپ ہودج میں پردہ ہو کر بیٹھ جاتی، اور حمال اس کو اٹھا کر اونٹ پر باندھ دیتے۔ دوران سفر ایک روز ایک منزل پر مقام ہوا، کھوج کرنے سے ذرا پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوئی، جس کے لیے قافلہ سے الگ ہو کر جنگل کی طرف تشریف لے گئیں۔ واپسی میں آپ کے گلے میں جو ہار تھا وہ آپ کو نظر نہیں آیا، کہیں وہ اتفاقاً ٹوٹ کر گر گیا۔ یہ ہار آپ کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جس کو آپ ان سے مانگ کے لے کے آئی تھی کہ مجھے کچھ ٹائم کے لیے آپ دے دیں، عارتن لے کے آئی تھی۔ چنانچہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے پھر واپس گئی، اور اس کی تلاش میں دیر لگ گئی۔ جائے قیام پر واپس آئیں تو قافلہ وہاں سے نکل چکا تھا۔
تو حمال حسب معمول ہودج باندھنے آئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ پردے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کو اوپر رکھا، اور ویسے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں کافی ان کا ویٹ کم تھا، مینس کہ وہ ہیلدی بہت زیادہ نہیں تھیں، اور ایج بھی ان کی کم تھی، اور اس لیے ہلکی پھلکی سی تھی، ان کو لگا کہ ایسا بھی پہلے بھی اس کا کوئی زیادہ ویٹ نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے اٹھا کے اوپر رکھ دیا۔ تو جو جنہوں نے اوپر رکھا اسی طرح سے اونٹ جو تھا وہ چلتا ہوا، جب آپ واپس آئیں تو آپ نے دیکھا وہاں پہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ نہایت استقلال سے آپ نے یہ رائے قائم کی کہ یہاں سے جانا اب خلاف مصلحت ہے، جب آگے جا کر میں نہ ملوں گی تو تلاش کرنے والے یہیں آئیں گے۔ رات کا وقت تھا، نیند آپ کو تھوڑی سی نیند آنا شروع ہو گئی، وہیں پر لیٹ گئی۔ قافلے کے پیچھے ایک آدمی لشکر کی گری پڑی چیزیں اٹھانے کی گھر سے ذرا فاصلے پر رہا کرتا تھا۔ یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی قافلہ چلتا تھا تو کچھ لوگ جو تھے ان سے کہا جاتا تھا، ایک آدمی کی ڈیوٹی لگ جاتی تھی، جیسے کہ چوکیدار ہوتے ہیں، تو ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ نے لاسٹ پہ رہنا ہے، تاکہ اگر کسی جگہ پہ اگر قافلہ رکتا ہے نا، تو وہاں سے جب وہ لوگ نکل جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے اگر کسی کی کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کے لیے آپ نے وہ چیزیں اکٹھی کرنی، ان تک پہنچا دینی، یہ ڈیوٹیز ان کی لگا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے اس قافلے میں بھی اسی طرح سے حضرت صفوان جو کہ ایک نہایت نیک طبیعت اور پاک دامن صحابی تھے، ان کی ڈیوٹی تھی، وہ اس خدمت پر مامور تھے۔ وہ اس موقع پر صبح کے ٹائم وہاں پہنچے، دیکھا کہ ایک آدمی پڑا سو رہا ہے۔ ان کو لگا کہ شاید کوئی آدمی ہے، قریب آ کر پہچانا انہوں نے کہ یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے آپ کو دیکھ رکھا تھا۔ دیکھ کر گھبرا گئے اور نہایت تعصب سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا، جس سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، فوراً سے اپنا فیس انہوں نے کور کیا چادر سے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی گفتگو کے اونٹ آپ کے سامنے لا کر بٹھا دیا، آپ اس پر پردہ کے ساتھ سوار ہو گئے۔ انہوں نے اونٹ کے مہار پکڑ کر چلنا شروع کیا اور دوپہر کے وقت قافلہ سے جا ملے۔ بس یہ واقعہ تھا اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی، بات کچھ بھی نہ تھی، مگر مدینہ اس وقت منافقین کا ایک گڑھ بن چکا تھا۔ بہت بڑی پلاننگز ان میں ہو رہی تھی، اور منافقین کا جو سردار تھا وہ عبداللہ بن ابئی تھا، جو کہ منافقین کا سردار تھا، اور اس کے دل میں خباثت ہی خباثت بھری ہوئی تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پوائنٹ آ گیا، ایک ویک پوائنٹ آ گیا، اور اس کمبخت ملعون نے وہی واہیات پکنا شروع کی، بہت بری باتیں کرنا سٹارٹ کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت تراشی کی، بہتان باندھا، ایک طوفان کھڑا کر دیا، لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے، یہ جان بوجھ کر پیچھے رہی تھی، معاذ اللہ بہت ساری اس نے باتیں کی۔ بعض روایات میں جو ملعون عبداللہ بن ابئی، اس کو رئیس المنافقین کے الفاظ میں بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے، جس کے رئیس المنافقین مینس کہ وہ منافقین کا سردار ہے۔ تو جو اس نے لوگوں کو خوب باتیں نمک مرچ لگا کر بیان کرنا شروع کی، اور مدینہ میں 1 ماہ تک شہر میں یہی چرچا ہوتا رہا۔ بعض سیدھے سادے مسلمان بھی انہوں نے جب ایسی باتیں سنی تو وہ خود بھی پریشان ہو گئے۔ عام طور پر سب مسلمانوں کو اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شہرت کا سخت صدمہ تھا کہ لوگوں میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ 1 مہینہ تک یہی قصہ رہا۔ آخر یہ آیات برات میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، جو کہ یہاں سے سٹارٹ ہو کر پورے 2 رکوع پر ختم ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ واقعہ اپنی نوعیت، عظمت، افادیت اور مصلحت کے اعتبار سے بے مثال ہے، تاریخ اسلام بلکہ تمام عالم اسلام کی تاریخ نبوت ایسے واقعات سے خالی ہے کہ کسی نبی کی بیوی پر ایسا بہتان نہیں لگایا گیا جیسا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا تھا۔ اس لیے اس واقعے کی مزید ڈیٹیلز مدینہ پہنچنے کے بعد خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بھی انہوں نے کچھ ڈیٹیلز بیان کی، جو کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسا کہ احادیث میں مروی ہے کہ اس سفر سے ہم مدینہ آئے، اور مدینہ آتے ہی میں بیمار ہو گئی، مہینہ بھر تک بیماری میں ہی گھر میں رہی، نہ میں نے کسی سے کچھ سنا، نہ کسی نے مجھ سے کچھ کہا کہ لوگوں میں کیا باتیں چل رہی، اور میں بالکل بے خبر تھی۔ البتہ میرے دل میں کبھی کبھی یہ خیال آتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شاید مجھ سے کم ہو گئی ہے، جو میرے سے اتنی زیادہ بات نہیں کرتے، یا بیماری کی وجہ سے میری بات نہیں ہو پاتی، اس لیے مجھے دکھ تھا، مگر میں وجہ معلوم نہ کر سکی کیونکہ میں بیمار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے، میری طبیعت پوچھتے، حال پوچھتے، اور کوئی بات نہیں کرتے، اور مجھے بڑا صدمہ ہوتا، لیکن میرے ذہن میں قطعاً یہ چیز نہیں تھی کہ مجھ پر تہمت لگ چکی ہے اور باہر میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں پھیل چکی ہیں۔ اس وقت گھروں میں رفع حاجت کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ فرماتی ہیں کہ میدان میں جایا کرتے تھے، اور عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھی۔ حسب عادت کہتے ہیں کہ میں مستہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے چلی، اس وقت مجھے بہت زیادہ ویکنس فیل ہو رہی تھی، بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ یہ
مستہ میرے والد کی خالازاد بہن تھی اور ان کے لڑکے کا نام مستہ تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو ام مستہ کا پاؤں چادر میں الجھا اور ان کو ٹھوکر لگی اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ مستہ غارت ہو۔ میں نے کہا کہ اچھی ماں ہو کر اپنے بیٹے کو بددعا دیتی ہیں، اور بیٹا وہ بھی جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا۔ وہ بولی کہ آپ کو کیا معلوم؟ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کس بات کے بارے میں مجھے نہیں معلوم؟ انہوں نے کہا وہ یہ کہ جو لوگ آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں ان میں مستہ بھی شامل ہے۔ فرماتی ہے مجھے سخت حیرت ہوئی اور میں نے ان سے پوچھنا سٹارٹ کیا کہ مجھے بتائیے واقعہ کیا ہے، مجھے ساری ساری ڈیٹیلز دیجیے۔ تو انہوں نے بہتان بازوں کی ساری کہانی مجھے سنانے سٹارٹ کی۔ تو مجھے ایسے لگا کہ ایک غم کا، رنج کا پہاڑ میرے سر پہ ٹوٹ پڑا ہے۔ بیمار تو میں پہلے سے تھی، اس خبر نے مجھے بالکل نڈھال کر دیا۔ جیسے جیسے کر کے میں گھر پہنچی، اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے والدین کے گھر جا کر اچھی طرح معلوم کر لوں کہ کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہیں پھیلائی جا چکی ہیں کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور دریافت کیا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت بخشیں تو میں اپنے میکہ میں چلی جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی اور فرماتی ہے کہ میں اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ وہاں میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ لوگوں میں کیا باتیں پھیل رہی ہیں میرے متعلق؟ تو ماں نے کہا کہ اے بیٹی آپ غم نہ کرو، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جو عورت خوبصورت ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبہ ہوتی ہے، تو حسد کرنے والے لوگ ضرور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا لوگوں میں اس کا چرچا ہے کہ میرے والد صاحب کو بھی اس چیز کا علم ہے؟ ماں نے فرمایا کہ ہاں آپ کے والد صاحب کو بھی اس کا علم ہے۔ تو میں نے پوچھا، فرماتی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بات کا نالج ہے؟ ماں نے فرمایا ہاں، کہ ان کو بھی اس چیز کا پتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری مغفرت کہاں ہوگی؟ لوگوں میں تو چرچا ہے اور آپ نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ فرماتی ہیں یہ سن کر میری چیخیں نکل گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے والد صاحب قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، میری چیخ سن کر نیچے آئے اور والدہ سے دریافت کیا کہ کیا ہوا ہے، کیا اس کو خبر پہنچ گئی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بہہ پڑی، رونا شروع ہو گئے اور مجھے اس قدر، فرماتی ہیں کہ مجھ پہ لرزہ طاری ہوا، اس قدر رونگٹے کھڑے ہو گئے، لرزہ طاری ہوا، شیورنگ سٹارٹ ہو گئی، لرزہ ان پہ طاری ہو گیا کہ باڈی ساری ان کی شیورنگ ان پہ سٹارٹ ہو چکی تھی، کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ تو فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے بہت سارے کپڑے مجھ پہ لا کے ڈال دیے، مجھ پہ چادریں لا کے ڈال دی کیونکہ مجھے سردی بہت زیادہ محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایک تو بیمار تھی پہلے سے، پھر یہ تھا کہ اتنی بڑی تہمت لگ گئی، پھر یہ کہ والد صاحب کو پتہ چل گیا، پھر جب یہ ہوتا ہے نا کوئی کوئی بندے پہ حقیقت کھلتی ہے اور جیسے بندے کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب ایک پہاڑ میرے سر پہ گر گیا ہے۔ تو بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ٹراما میں سے گزرتے ہیں یا بہت زیادہ آپ پہ کوئی سٹریس آتی ہے تو آپ ایک دم سے اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اب میں کیا کروں۔ ایز اٹ از حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ تو فرماتی ہیں کہ مجھے اس قدر شیورنگ سٹارٹ ہوئی، مجھے اس قدر لرزہ مجھ پہ طاری ہوا کہ مجھے بہت زیادہ سردی لگنا شروع ہو گئی۔ میری والدہ نے بہت سارے کپڑے لا کر مجھ پہ ڈال دیے۔ اب فرماتی ہیں کہ مجھے اتنا زیادہ دکھ اور غم تھا کہ میں نے اسی ٹائم پہ رونا شروع کر دیا اور ایک لمحہ ایسا نہ گزرا تھا کہ میرے آنسو تھمے ہوں اور میں روتی رہی ساری رات اسی حالت میں گزری کہ میرے آنسو ایک منٹ کے لیے بھی نہ رکے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آنے میں جب تاخیر ہو گئی تو حضرت علی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ سے مشورہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ آپ کی اہل ہیں، آپ کی خیان شان اور منصب نبوت اور رسالت کی مناسبت سے ہیں، ان کی عصمت اور عفت کا پوچھنا ہی کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی مشورہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی جو بیوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بہت پاک باز ہیں اور ہر جگہ پہ مشورے یہ بہت زیادہ پاک باز ہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں اس کے بارے میں مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا ہی خیال معلوم فرمانا ہے تو یہ عرض ہے کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے اہل اور ازواج مطہرات میں ہم نے کبھی سوائے خیر و خوبی کی، نیکی اور بھلائی کی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج و غم، حزن و ملال کے خیال سے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں، اگر گھر کی لونڈی بریرہ سے آپ دریافت کریں تو وہ آپ کو سچ سچ بیان کر دیں گی۔ گھر میں بھی عورتیں ہیں، آپ کے گھر میں لونڈی بھی ہے اور بریرہ بھی ہیں، اور بریرہ آپ کو بتا دیں گی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت
جو لونڈی تھی بریرہ ان کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا عائشہ میں آپ نے کبھی شک اور شبہ والی کوئی بات دیکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں نے کبھی کوئی ایسی بات ان پر نہیں دیکھی۔ کم عمری کی وجہ سے کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ گندا ہوا آٹا یوں ہی چھوڑا رہ جاتا تھا، کبھی سو جاتی تھی تو بکری آ کر وہ آٹا کھا جاتی تھی۔ اس کے سوا میں وہ تھوڑی سی لاپرواہ تھی کہ کبھی سوئی رہ جاتی تھی اور ان کا آٹا خراب ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کبھی میں نے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، کوئی ایسا قصور نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریرہ سے یہ جواب سن کر منبر پر تشریف لائے۔ آپ خطبہ دینے کو منبر پر تشریف لے گئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے گروہ مسلمین، کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے پہنچاتے میرے اہل بیت کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی تکالیف پہنچانا شروع کر دی۔ کن کی بات کر رہے تھے؟ منافقین کی بات کر رہے تھے آپ۔ فرمایا واللہ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنے اہل بیت میں سوائے بھلائی کی کوئی چیز معلوم نہیں ہوئی، اور جس شخص کا یہ نیم لے کر میری نسبت سے کچھ کہہ رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، اور ان کی میں گواہی دیتا ہوں کہ ان میں کبھی بھی بھلائی کے سوا میں نے کوئی بھی چیز محسوس نہیں کی۔ یہ سنتے ہی قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ اگر وہ شخص قبیلہ اوس سے ہے تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ اگر ہمارے قبیلے میں سے کسی نے ایسی جرت کی ہے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کر سکے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور اسی طرح سے ہمارے بھائی قبیلہ خزرج سے ہیں تو جو آپ ارشاد فرمائیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، قبیلہ خزرج کے سردار تھے، اور حضرت سعد بن معاذ سے کہنے لگے کہ آپ نے غلط کہا ہے، خدا کی قسم آپ اس کو قتل نہیں کرو گے، نہ اس کے قتل کرنے پر آپ قادر ہو سکو گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم خود اس کو قتل کر دیں گے، ہم خود یہ سعادت خود حاصل کریں گے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے بارے میں بات کی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی کھڑے ہوئے اور حضرت سعد بن عبادہ سردار قبیلہ خزرج کو مخاطب کر کے کہنے لگے، آپ غلط کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمیں قتل کرنے کا حکم دیں گے ہم ضرور کریں گے، اور اگر ہمارے قبیلے میں سے ہوگا تو کوئی بھی بچ نہیں سکے گا۔ اسی طرح سے گفتگو تیز ہوتی گئی، قریب تھا کہ ان میں تکرار بڑھ جاتی، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جوش کو ختم کر دیا اور دونوں طرف خاموشی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ ہو گئے۔ یہ تو تھا وہاں کا واقعہ۔ فرماتی ہے میرا یہ حال تھا کہ سارا دن روتی ہی میں رہا کرتی، ایک منٹ بھی آنسو نہیں تھمتا تھا۔ میرے اس رونے کی وجہ سے میرے ماں باپ بھی غمزدہ تھے، بہت زیادہ غمزدہ تھے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہمارا یہ رونا یا میرا رونا ان کا کلیجہ پھاڑ دے گا، اور دونوں بہت زیادہ پریشان تھے، مغموم تھے، مجھے رونے کے سوا کوئی کام ہی نہیں تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ آتی ہے کہ میں بہت زیادہ رویا کرتی تھی کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، سلام کر کے بیٹھ گئے۔ مہینہ بھر گزر گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حالت تھی، کوئی وحی نہیں آئی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ نے بیٹھتے ہی سٹارٹ تو تشہد پڑھا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے عائشہ، آپ کی نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اگر واقعی آپ پاک دامن ہو تو آپ کی پاک بازی اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیں گے، اور فی الحقیقت اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گئے، کوئی لغزش ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیں۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے گناہ کے اقرار کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے، معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ آپ اتنا فرما کر خاموش ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب ختم ہو گیا، آنسو تھم گئے۔ میں نے تو اپنے والد صاحب سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ہی جواب دیجیے۔ انہوں نے فرمایا کہ واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی کیا جواب دوں۔ آخر میں انہوں نے خود ہی جواب دینا سٹارٹ کیا، حضرت عائشہ صدیقہ نے، اور کہا کہ آپ سب نے ایک بات سنی اور اس کو اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لیا۔ اب میں کہوں گی میں اس سے بالکل بری الزما ہوں، کیونکہ اللہ خوب سچ جانتا ہے میں واقعی بری نہیں ہوں، نہ ہی میں نے کچھ ایسا کام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور میری گواہی دیں گے۔ اور کہا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کرتی ہوں کہ ان کے والد نے کہا تھا فَصْبَرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اتنا کہہ کر فرماتی ہیں کہ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے بستر پر آ لیتی اور مجھے یقین تھا چونکہ میں پاک دامن ہوں اور اللہ تعالیٰ ضرور میرے بارے میں کوئی نہ کوئی
بات بھیجے گا وہی بھیجے گا۔ فرماتی ہیں کہ مجھے ضرور اس کے بارے میں یہ تھا کہ وہی آئے گی، لیکن میری گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن کریم کی آیات نازل فرما دیں گے، کیونکہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو بہت کمتر جانتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات اتریں گی۔ ہاں، مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال تھا کہ ممکن ہے خواب میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دے۔ سو فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم ابھی نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے، نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی گھر سے باہر نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع۔ نزول وحی کے وقت جس طرح آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، اسی وقت آپ کے بدن اطہر سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے ٹپکنا سٹارٹ ہوئے، اور فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ پر وحی کا نزول سٹارٹ ہوا، خدا کی قسم میں بالکل نہیں گھبرائی، کیونکہ میں جانتی تھی میں بالکل بری الزما ہوں اور میں بالکل پاک دامن ہوں، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے پاک دامن بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ لیکن میرے ماں باپ کا خوف سے یہ حال تھا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کی جان ہی نہ نکل جائے۔ ماں باپ کو بیٹیوں سے اتنا زیادہ پیار ہوتا ہے کہ ان کو فیل ہو رہا تھا، اب ان کو تو یہ تھا کہ اللہ کبھی بھی مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، لیکن پیرنٹس کو کیا فیل ہو رہا تھا؟ فرماتی ہیں مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے ماں باپ کا خوف کی وجہ سے کہیں ان کی جان ہی نہ نکل جائے، اور ایسا نہ ہو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا ہو نہ جائے۔ میرے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال تھا کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے، کبھی میری طرف دیکھتے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر کرتے تو اندیشہ ایسا ہوتا تھا کہ نامعلوم آسمان سے کیا حکم آئے گا اور پھر قیامت تک ٹل نہیں سکے گا۔ میری طرف دیکھتے تو بڑی امید سے دیکھتے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سوائے سارے گھر کے سب اتنے خوف میں تھے، لیکن میں مطمئن تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں وہی آسمانی کا نزول ختم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر مسرت اور بشاشت کے آثار نمودار ہوئے۔ دست مبارک سے آپ نے اپنا پسینہ صاف کیا، اپنی پیشانی کو صاف کیا، اور مسکراتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا، اور پہلا کلمہ جو زبان سے نکلا وہ یہ تھا، ابشری یا عائشہ فقد انزل اللہ براءتک۔ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنا دی ہے، گڈ نیوز سنا دی ہے۔ عائشہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے گڈ نیوز سنا دی ہے، آپ کو بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات کے لیے آیات نازل فرما دی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت عائشہ کی خوشی کا آپ لوگ کیا کیا امیجن کر سکتے ہیں؟ ہم کیا امیجن کر سکتے ہیں؟ ہم صرف یہاں پہ بیٹھ کے ایک واقعہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہماری یہ حالت ہے کہ ان کی کیا سچویشن اس ٹائم پہ ہوئی ہوگی۔ ہم اس سچویشن کو جسٹ فیل کر سکتے ہیں، اور حضرت عائشہ کے لیے ان خوشی کے لمحات سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتی ہے۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خوش تھے، فرمایا ابشری یا عائشہ فقد انزل اللہ براءتک، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات کو منظور کیا اور آپ کے لیے برات نازل کی، اور آپ کو بے حد مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 آیات سنائیں، یعنی پورا رکوع جو اس آیت سے شروع ہو رہا ہے، یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا کہ اے عائشہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میں سوائے رب العزت کے جس نے میری برات نازل کی ہے کسی کا شکریہ نہیں ادا کروں گی۔ علماء نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صدمہ جان کا کے عالم میں جب قرآن کریم کی 10 آیات نازل ہوئی تو ایسی ان پر بے خودی طاری ہو گئی تھی کہ ان کی نظر میں اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے ایک دم سے کہا کہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی جس نے میرے لیے آیات نازل کی ہیں، جس نے میری برات ظاہر کی ہے، جس نے میری عزت کو بڑھا دیا ہے۔ اور کیا کہتا ہے قرآن کہ عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ اللہ جس کو عزت اللہ دے دے اس سے ساری دنیا ایک ساتھ ہو جائے اس کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا ایک ساتھ ہو جائے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا جس کو اللہ عزت دینا چاہے۔ تو اس قدر ان پر یہ اللہ تعالیٰ کی محبت طاری ہو گئی، دل اس قدر عشق اور محبت سے لبریز ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی۔ تو اسی خوشی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں شکرانہ ادا کیا، شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ اور اب جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے انشاءاللہ ہم لوگ صبح ڈسکس کریں گے، اور ابھی کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔